अस्सलाम वालेकुम, मैं वसीम मलिक हूँ। मेरे साथ फैसल अब्बास खर मौजूद हैं और आज तारीख 26 जून दिन जुमेरात का है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से मुताल्लिक बराह रास्त दो डेवलपमेंट आज के रोज़ पाकिस्तान के दो अदालतों से सामने आ सकती हैं। आज का दिन अदालती मंजरनामे के हवाले से खासा अहम समझा जा रहा है क्योंकि वो अहम तरीन समात जिसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मन्नतें मांगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तरले किए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज किया, बल्कि चीफ जस्टिस के चैम्बर में धरने तक की बात की गई, उस मुकदमे की आज समात है। और दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक उस अहम तरीन मुकदमे की समात है जिससे जुड़ी है 27वीं आईनी तरमीम। और जो अलकादर ट्रस्ट केस यानी 190 मिलियन पाउंड केस में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और बुशरा बीबी की सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त पर समात आज के रोज़ होनी है, उस पर गुज़श्ता रोज़ एक बड़ी डेवलपमेंट हुई जिसका खासा इंतज़ार किया जा रहा था। वो डेवलपमेंट क्या है, समात आज किस वक्त होगी, और फिर उसके बाद मखसूस नशिस्तों के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। इसलिए मेरे साथ मौजूद हैं फैसल अब्बास खर साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कवर करते हैं। रेलिवेंट शख्स को हमने आज मदऊ किया है ताकि गुफ्तगू की जा सके। फैसल साहब, ये वो मुकदमा है इमरान खान का। अभी तक मैं थोड़ा सा इसमें आपकी जानिब आने से पहले ऐड कर दूं कि इमरान खान जो हैं वो इस वक्त दो मुकदमात में पाबंद सलासल हैं। 190 मिलियन पाउंड यानी कि अलकादर ट्रस्ट केस, उसमें तो वो सज़ा याफ्ता हैं, सज़ा मुअत्तली की उनकी दरख्वास्त है, जबकि 9 मई के 8 मुकदमात ऐसे हैं जिन पर अभी गुज़श्ता रोज़ ही उनकी जो दरख्वास्त ज़मानत थी वो खारिज हुई थी। तो बुनियादी तौर पर ये दो मुकदमे देखे जा रहे हैं और इसमें भी कोई शक नहीं कि चाहे हम यहाँ पर गुफ्तगू करें कि इमरान खान को अदालतों से कोई रिलीफ मिलने जा रहा है, जो मौजूदा सूरत हाल और बिलखसूस 26वीं आईनी तरमीम है। हैविंग सेड दैट, उसके बावजूद भी कमरा अदालत में जब कुछ होता है तो मौजूदा रजीम के जजेस जो हैं, वो जो फैसिलिटेटर हैं, वो ख़ासे हद तक एक्सपोज भी होते हैं। तो मुझे ये बताइएगा क्विकली कि आज कमरा अदालत नंबर 1 इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वहाँ पर आप क्या देख सकते हैं? क्या आज कोई समात होगी? क्योंकि सलमान सफदर साहब तो कहते हैं कि मुझे कुछ ना दीजिए, मुझे फैसला भी ना दीजिए, मुझे सिर्फ एक समात दे दीजिए। बिल्कुल। और इसलिए उन्होंने कहा था कि ये समात जो है वो हमें बड़ी मिन्नत और तरलों के बाद और मन्नतों के बाद मिली है। तो कमरा अदालत में कोई पेशरफ्त देख रहे हैं या आज भी जज साहब नहीं आएंगे, नैब की जानिब से प्रोसिक्यूटर नहीं आएगा, या फिर जो एक डेवलपमेंट हुई कि प्रोसिक्यूटर, अभी आप मुझे बता रहे थे कि नैब के हवाले से कोई डेवलपमेंट है? अच्छा देखें वसीम मलिक, ये बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है। मैं इस पर बाद में आते हैं। पहले तो ये है कि जब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे कब्ज़ा हुआ है ना, तब से हम देख रहे हैं कि पहले ये होता था जब आमिर फारूक साहब का दौर था या फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दीगर जजेस यहाँ पर थे, तो उस वक्त एटलीस्ट केसेस जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के हैं जिनको इस वक्त जो है वो एक विक्टिमाइजेशन का सामना है, तो उनके केसेस लग जाते थे। अब केसेस लगना ही बड़ा जो है वो दुश्वार है और इसके लिए इतने जतन करने पड़ते हैं। और सलमान सफदर साहब ने और पूरी तहरीक इंसाफ ने तकरीबन 3 दिन कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब के चैम्बर के अंदर धरना दिए रखा कि हमारा केस जो है वो समात के लिए मुकर्रर करें। तो बहरहाल अब इसमें मामला ये है कि 15 मई को इस केस के अंदर नैब को नोटिस हुए थे। 15 मई को अगर आप वहां से, अच्छा, इसकी थोड़ी सी टाइमलाइन, गालिबन 17 जनवरी को इसका फैसला आया। एग्जैक्टली आप देखें कि 17 जनवरी को इस केस का फैसला आता है और 25 जनवरी को तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू कर लेती है। और 25 जनवरी से 26 जून यानी कि आज जिस रोज समात होने जा रही है, इसमें सिर्फ जो है वो नैब को नोटिस हुआ है और नैब ने नोटिस का अभी तक जवाब भी नहीं दिया। अच्छा, वो जो प्रोसिक्यूटर है वो वाकई नैब ने तैनात कर दिया? हाँ, टीम तश्कील दे दी? बिल्कुल। नैब ने बेसिकली 5 रुकनी अपनी जो टीम तश्कील दी थी उसके अंदर गुज़िश्ता रोज़ तो नैब ने ये कहा, गुज़िश्ता समात के अंदर नैब ने ये कहा था कि हमने प्रोसिक्यूटर तैनात नहीं किया, हमें 3 हफ्ते का वक्त दें। 3 हफ्ते का वक्त नहीं दिया गया था। फिर जो है वो 11 ईद के फ़ौरन बाद 11 जून समात रखी गई। 11 जून जस्टिस मोहम्मद आसिफ साहब छुट्टी पर थे, समात नहीं हो सकी। फिर गुज़िश्ता रोज़ डेवलपमेंट ये हुई है कि नैब ने अपना प्रोसिक्यूटर तैनात किया है। ये हैं जनाब एडवोकेट जावेद अरशद, जो कि बतौर स्पेशल प्रोसिक्यूटर इस केस के अंदर जिनको तैनात किया गया है। और ज़ाहिर है गुज़िश्ता रोज़ वसीम मलिक साहब जब प्रोसिक्यूटर तैनात हुए हैं तो ज़ाहिर है कल अदालत के अंदर तो उन्होंने आकर ये मौक़िफ़ अपनाना है कि अभी तक उन्होंने केस की ज़्यादा फाइल्स नहीं पढ़ी क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ ही वो तैनात। वैसे तो नैब को 40 दिन का वक्त दिया गया था। जब नैब को पहला नोटिस हुआ और 26 जून 40 दिन का वक्फा है इस केस के अंदर, यानी 5 जून को पहली समात थी ना। वैसे इस पे 5 के बाद 11 तक मुलतवी हुई थी, 11 तक। मगर मुझे एक और सवाल का जवाब दें।
2 جون کا ایک نوٹیفیکیشن ہے جس میں سردار مظفر عباسی اور چند دیگر لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ لکھا گیا تھا کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں اس کو پرسو کریں گے، چاہے وہ سزا معطلی ہو یا پھر جو ایکویٹل یعنی کہ بریت کی درخواست ہے. تو اس نوٹیفیکیشن اور اس ٹیم کے ہوتے ہوئے، پروسیکیوشن ٹیم کے ہوتے ہوئے ایک نئی پروسیکیوشن ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے. جب انہوں نے 5 جون کو کمرہ عدالت میں یہ موقف اختیار کیا تھا تو جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس محمد آصف میں سے کسی کو یہ زحمت نہیں ہوئی کہ آپ کا جو 2 روز کا پہلے کا نوٹیفیکیشن ہے وہ تو ہو چکا ہے. اچھا دیکھیں، اس میں جو جسٹس محمد آصف صاحب ہیں انہوں نے تو ابھی تک جتنی بھی ہیئرنگز ہوئی ہیں انہوں نے پراسیکیوشن سے ایک سوال تک نہیں پوچھا. آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ ججز نے پراسیکیوشن سے کیوں نہیں پوچھا، تو انہوں نے ایک سوال بھی اس کیس کے اندر نہیں پوچھا. جہاں تک جسٹس ڈوگر کی بات ہے تو اس کیس کے اندر انہوں نے سلمان صفدر صاحب نے یہی معاملہ روسٹم کے اوپر اٹھایا تھا کہ جناب نوٹیفیکیشن موجود ہے سوشل میڈیا کے اوپر، اور اس نوٹیفیکیشن کے تحت جو 5 رکنی ٹیم بنی ہے وہ ٹیم تعینات ہو چکی ہے. تو یوں جو نیب کے جو اسپیشل پراسیکیوٹر تھے محمد رافع، انہوں نے کہا کہ جناب جو نوٹیفیکیشن ہوا ہے وہ نوٹیفیکیشن بیسیکلی جعلی ہے. نیب کی طرف سے یہ موقع انہوں نے کہا کہ یہ جعلی ہے، ہم نے ابھی اپنا ایک اسپیشل پراسیکیوٹر تعینات کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں وقت دیا جائے. لیکن بڑی حیران کن طور پر نیب نے اس دن کہا کہ جناب ہمیں نوٹس موصول نہیں ہوا عدالت سے. پورے میڈیا کے اوپر چل گیا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے بالکل ساتھ بلڈنگ ہے نیب کی، اور نیب کو 10 دن بعد جو ہے وہ نوٹس ہی موصول نہیں ہوتا، اور نیب کہتا ہے ہمیں نوٹس موصول نہیں ہو رہا، اور دونوں ججز میں سے کسی ایک جج نے سوال نہیں پوچھا. اچھا خیر وہ سوال دیکھیں، جسٹس سرفراز ڈوگر وہ گزشتہ روز رپورٹ ہوا کہ اس جگہ کہ محسن نقوی صاحب کی وہ تعیناتی اور ان کی غیر آئینی تعیناتی جو کہ آئین اور پی سی بی کے رولز ہیں ان سے متصادم ہے، تو وہ سماعت کے لیے مقرر ہوا. تو جسٹس سرفراز ڈوگر نے کہا کہ آج کل تو کرکٹ میں بہت اچھا کام ہو رہا ہے، ملک میں ٹورنامنٹ بھی مرتب ہو رہے ہیں، منعقد ہو رہے ہیں، تو چاہے اگر آئین اور رولز کی خلاف ورزی ہے تو آگے بڑھیں. تو یہ بالکل انہوں نے ایسا کیا کیونکہ موصوف کا خود نوٹیفیکیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ کے 2 ججز نے تو لکھ دیا نا اس پہ کہ غیر آئینی اور غیر قانونی ٹرانسفر ہے. 3 ججز نے وہ معاملہ جو ہے وہ جان بوجھ کر صدر مملکت کو دوبارہ بھجوایا کہ وہ ایک پریزیڈینشل ایکٹ کے تحت ان کی سینیورٹی کا بھی تعین کریں، اور ان کی پرماننٹ ہے ٹرانسفر یا عارضی ہے اس کا بھی آج تک وہ نہیں ہوا. تو موصوف جو ہیں وہ اس وقت بھی غیر قانونی طور پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہیں. 2 ججز نے تو یہاں تک لکھ دیا تھا کہ اس میں غیر ضروری جلد بازی تھی، حکومت کی بدنیتی تھی، ان ٹرانسفرز میں کوئی عوامی مفاد نہیں تھا، اور بالخصوص جسٹس جو محسن اختر کیانی اور دیگر 5 ججز کے الزامات تھے اس کو بھی آئی ایس آئی آپریٹیوز کی جو جوڈیشل معاملات میں انوالومنٹ ہے، جوڈیشل انکروچمنٹ ہے اپنی مرضی کے پولیٹیکل آؤٹ کمز کے لیے، تو اس پر بھی تو انہوں نے 2 اشعار بھی لکھ دیے تھے اور کہا تھا کہ ججز کی تقرر تبادلے اس معاملے سے خفیہ ایجنسیوں کا کوئی کردار نہیں. تو بہرحال اب جب جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب موجود ہوں گے تو یہ سب تو ہوگا. یہ جتنی بھی ہم باتیں آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر نیب جو ہے اس نے کہہ دیا کہ یہ نوٹیفیکیشن جھوٹا ہے، ہمیں نوٹس موصول نہیں ہوئے، اب آج آ کر کہیں گے جی وہ پروسیکیوٹر صاحب کہ مجھے تو گزشتہ روز ہی تعینات کیا گیا تھا، مجھے ابھی وقت چاہیے، پھر آگے موسم گرما کی تعطیلات ہیں. تو یہ بات پاکستان تحریک انصاف ٹھیک کہتی ہے کہ انہیں 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدلیہ سے ریلیف نہیں ملنے والا، لیکن وہیں پر وہاں جہاں وہ پولیٹیکل اسٹریٹجی کی گفتگو کرتے ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتی. خیر وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے، اس پر کسی اور وقت گفتگو ہو سکتی ہے. بالکل، میں اس میں چھوٹی سی چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ آپ نے سینیورٹی کا اور ان کے نوٹیفیکیشن کی بات کی، یہ وہ واحد ججز ہیں کہ جب ان کا ٹرانسفر اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہو رہا تھا اس وقت پاکستان کی جو انڈیپینڈنٹ لائر کمیونٹی ہے وہ پروٹیسٹ کر رہی تھی کہ ان کا جو یہاں پر ٹرانسفر ہے اور ان کی جو بیسیکلی سینیورٹی ہے اس کے حوالے سے پروٹیسٹ کر رہی تھی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو سٹنگ ججز تھے وہ پروٹیسٹ کر رہے تھے، وہ اپنی ریپریزنٹیشن بھجوا رہے تھے. نہیں، ججز تو آج بھی پروٹیسٹ کر رہے ہیں. پھر وکلا کا جو معاملہ ہے اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہیں رہی، چیکس تقسیم ہوئے، جو بارز ہیں وہ مینیج ہوئی، چاہے وہ اسلام آباد بار کونسل ہو یا اسلام آباد ہائی کورٹ بار ہو، وہ وزارت قانون سے بظاہر سب کے سامنے تو 1-1 کروڑ روپے کا چیک لیتے ہیں، پس پردہ کیا ڈیلنگ ہوئی ہے وہ ہم سب جانتے ہیں. چلیں یہ سب معاملات تو ہو گئے. دوسرا وسیم ملک صاحب آئیں اب اس پہ اپنا مخصوص نشستوں کے کیس پہ، اور بتائیں کہ کل آج اس کے اندر کیا کچھ ہو سکتا ہے اور میکسیمم کتنی سماعتیں اس کے اندر مزید ہو سکتی ہیں. دیکھیے اب مجھے تو یہ مقدمہ آج ہی مکمل ہوتا نظر آ رہا ہے. اس کی بنیادی وجہ ہے
وجہ یہ ہے کہ چلیں آج نہ ہوا تو کل جمعہ ہے، جمعے کے روز بھی سماعت ہوگی، مقدمہ یہ مکمل ہو جائے گا۔ سلمان اکرم راجہ صاحب کے تقریباً دلائل مکمل ہو چکے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ وہ آدھا گھنٹہ لیں گے، چلیں ہم میکسیمم کہہ دیں انہیں 1 گھنٹہ دیا جائے گا، اس سے بڑھ کر نہیں دیا جائے گا۔ آئینی بینچ بہت جلد بازی کا مظاہرہ کر رہا ہے سارے معاملے میں، براہ راست نشریات عوام پاکستان اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو حامد خان صاحب تھے سنی اتحاد کونسل کے ایک اور وکیل، وہ تو جنرل ایڈجسٹمنٹ میں، یعنی ان کی خواہشات دیکھیے کہ بھلے وقتوں میں یہ ہوتا تھا کہ جو سینئر وکلا ہیں وہ اٹارنی جنرل آفس سے غالباً سٹیمپ لگتی تھی یا بار کونسلز ان کے اپروول سے وہ اپنے کیسز سے چھٹی لیتے تھے اور کہتے تھے کہ چونکہ اب موسم گرما ہے، جیسا کہ ججز بھی چھٹیوں پہ جاتے ہیں تو وکلا بھی چھٹیوں پہ ہیں، تو ہم اس ٹائم سپین سے اس ٹائم سپین تک اویلیبل نہیں ہیں، تو ان کے جتنے بھی مقدمات تھے وہ ان چھٹیوں کے عرصے میں مقرر نہیں ہوتے تھے۔ اب حامد خان صاحب نے بھی بیرون ملک جانا ہے تو انہوں نے ایک جنرل ایڈجسٹمنٹ فائل کر دی اور کہا کہ کیس کی سماعت کو 5 اگست تک ملتوی کیا جائے، میں 5 اگست تک اویلیبل نہیں ہوں۔ خیر یہ تو دیوانے کے خواب سے بڑھ کر مجھے کچھ نہیں لگتا، یعنی ان کی اس درخواست پہ کچھ نہیں ہونے والا یار۔ آئینی بینچ ایک روز بھی آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہے نا، تو آپ 5 اگست تک سماعت ملتوی کر دیں اور 26ویں آئینی ترمیم کا فیصلہ، 27ویں آئینی ترمیم یہ سب نہ ہو، موجودہ رجیم جو ہے وہ تو کسی صورت نہیں ہوگا، پہلی بات۔ اب حامد خان صاحب اگر نہیں آتے تو آئینی بینچ سماعت ملتوی نہیں کرے گا، اگر وہ آ بھی گئے تو بھی محض میکسیمم 1 ڈیڑھ 2 گھنٹے یا 1 روز انہیں دیا جائے گا۔ آپ یہ دیکھیے صبح 9:30 بجے سماعت رکھی گئی، آئینی بینچ عمومی طور پر 2 بجے تک یہ بیٹھتا ہے، ٹھیک ہے، 11 سے 11:30 بریک ہوتی ہے۔ تو یہ ڈیولپمنٹ ہے، آج نہیں تو کل۔ اچھا ریبرٹل ہوگا، جب ان کے دلائل مکمل ہو جائیں گے تو ریبرٹل ہوگا۔ ریبرٹل میں جہاں مرکزی کیس میں نہ تو پی ایم ایل این نے، نہ پیپلز پارٹی نے، نہ الیکشن کمیشن نے، جو کہ نظر ثانی دائر کرنے والے تھے، انہوں نے دلائل نہیں دیے اور انہوں نے اڈاپٹ کر لیے، مخدوم علی خان صاحب کے دلائل اڈاپٹ کر لیے۔ مخدوم علی خان صاحب ریبرٹل میں آئیں گے، ویسے تو وہ آدھے گھنٹے سے زیادہ نہیں لینے والے، اگر وہ لے بھی لیں تو بینچ سے کہیں سے اشارہ ہوگا، وہ کہیں گے کہ میرے دلائل مکمل ہو چکے ہیں۔ جب ان کے دلائل مکمل ہوں گے تو باقی سارے ان کے دلائل اڈاپٹ کر لیں گے، ججمنٹ ہوگا ریزرو ہونے کے بعد فوراً اناؤنس کر دیا جائے گا۔ تو آج جمعرات اور کل جمعہ، ان 2 دنوں کے درمیان میں فیصلہ ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ اگر کوئی انہونی ہو گئی تو اگلے عدالتی ہفتے کے پہلے 1 یا 2 روز، اس سے بڑھ کر یہ مقدمہ کسی صورت آگے نہیں جا رہا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا میں وسیم ملک یہ بتائیں، ابھی تک آپ نے ساری پروسیڈنگز کو اٹینڈ کیا ہے، 11 ججز میں سے کتنے ججز اور کیا اس کے اندر جو ہے وہ دیکھیے میں اگر دیکھتا 2 ججز ڈیسائیڈ کر چکے، عقیل عباسی اور عائشہ ملک صاحب، اب وہ ہیں نہیں، 11 ججز بیٹھے ہیں، ان میں جسٹس ہاشم کاکڑ ابھی تک میں پر امید ہوں، یا میرا ایک ان کے بارے میں گمان اچھا ہے دیگر ان کے کنڈکٹ کو دیکھتے ہوئے۔ جسٹس صلاح الدین پنور کے بارے میں میرا گمان اچھا تھا لیکن انہوں نے مایوس کیا۔ عید کی تعطیلات سے قبل ججز ٹرانسفر اور سینیارٹی کیس میں سب سے تلخ اور سخت سوالات ان کے تھے، واپس آئے موصوف بدلے تھے۔ میں نے رپورٹ کیا کہ اب معاملہ جو ہے خراب ہو چکا ہے، موصوف بدلے ہیں، خاموش ہیں، اور پھر وہی ہوا کہ انہوں نے موجودہ رجیم کے حق میں فیصلہ سنایا۔ ان سے تو مجھے کوئی امید نہیں۔ جسٹس باقر نجفی اور جسٹس عامر فاروق سے مجھے کیا، پورے پاکستان کو بلکہ ان کے گھر والے بھی جانتے ہوں گے کہ ججمنٹ کیا دیں گے۔ مزید آگے بڑھیے، یہ وہ نئے ججز تھے۔ جسٹس اس سارے معاملے میں جو خاتون جج صاحبہ ہیں، مسرت ہلالی صاحبہ، وہ اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر چکی ہیں۔ اچھا یہ نئے ججز تھے، یہ کچھ مطلب یہ سارے امین الدین خان کی جانب جائیں گے، امین الدین خان ہوں یا نعیم اختر افغان ہوں، وہ اگین فیصلہ دے چکے اور اپنے فیصلے پہ قائم ہے کہ 1 سیٹ بھی پی ٹی آئی کو نہیں مل سکتی۔ جسٹس محمد علی مظہر اپنا فیصلہ دے کر آج کل وہ اس پہ نادم نظر آتے ہیں اور وہ اپنے فیصلے کو عدالت میں بیٹھ کر تنقید کر رہے ہیں نظر ثانی پہ، اور پوچھ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ کیسے دیا جا سکتا تھا، حالانکہ موصوف نے اس وقت فیصلہ دیا، خود فیصلہ دیا۔ جسٹس حسن نظر رضوی خاموش ہیں لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ اب منظور نظر ثانی مسترد کر دیں گے۔ اچھا جسٹس جمال مندوخیل فارمولہ تھا کہ 39 کی بنیاد پر پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں دے دو، 41 کی بنیاد پر دیگر سیاسی جماعتوں کو دے دو۔ وہ اگر پی ٹی آئی کے لیے کوئی بہت بڑا ریلیف ہوا، جو کہ مجھے ابھی بھی ناممکن نظر آ رہا ہے، لیکن اگر ہوا تو وہ جسٹس مندوخیل فارمولہ ہے، اس پر جسٹس مندوخیل سب کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے اور شاید میجورٹی حاصل کر لیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا موجودہ رجیم کا ہائبرڈ سسٹم کا پرپز ہے وہ سرو ہوتا ہے، 2/3 اکثریت چاہیے، 27ویں آئینی ترمیم کرنی ہے، اور اگر جسٹس جمال مندوخیل فارمولہ بھی اڈاپٹ کیا جاتا ہے تو بھی 27ویں آئینی ترمیم ہو سکتی ہے۔ موجودہ پارلیمان میں حکومتی اتحادی جماعتوں کو 2/3 اکثریت مل سکتی ہے اس فارمولے کے تحت بھی،
اور اس کے بعد پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم کیا ہوگی. اس حوالے سے کافی خوفناک اطلاعات ہیں. یہ اس میں سے صرف ایک چیز ڈسکس کر لیتے ہیں کہ جو ججز اس وقت یہ کیس سن رہے ہیں ان کے لیے کیا بیسیکلی دیکھیے سارا وہ تو کہتے تھے بھلے وقتوں میں کہ جج اپنے مقصد کے لیے انصاف نہیں کر سکتا. امین الدین خان صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں. ہر جج چیف جسٹس بھی بننا چاہتا ہے. پہلے تو سینیورٹی کا معاملہ تھا, ہر جج اپنی ٹرم پہ چیف جسٹس بنتا تھا. اب ہر جج چیف جسٹس کے لیے بھی سی وی پیش کر رہا ہے, آئینی بینچ کے لیے بھی سی وی. اب تو آئینی بینچ سے بھی ایک قدم آگے بڑھ کر آئینی عدالت کی بازگشت ہے. دیکھیے 26ویں آئینی ترمیم میں جو کچھ نہیں ہوا تھا وہ 27ویں آئینی ترمیم میں ہوگا. وفاقی آئینی عدالت بنے گی. ہائی کورٹ کے ججز کا وداؤٹ کنسنٹ ٹرانسفر ہوگا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان 5 ججز سے جان چھڑوائی جائے گی. بلکہ اطلاعات تو اب یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے بھی ان ججز سے جو موجودہ رجیم کے سامنے سرنگو نہیں ہے ان سے بھی جان چھڑوانے کا طریقہ ہے کہ سرے سے سپریم کورٹ ختم کر دی جائے. اچھا, صرف وفاقی آئینی عدالت ہو اور اس میں اپنی مرضی کے ججز جو ہیں وہ وہاں بھیج دیے جائیں, ان کا حلف اٹھوا لیا جائے. تو یہ برحل ہے. تو یہ قومی فریضہ یہ آئینی بینچ جو ہے وہ ضرور سر انجام دینا چاہتا ہے. تو اس سلسلے میں یہ بڑا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. اس میں کسی قسم کی کوئی توقع ایٹ لیسٹ مجھے تو نہیں ہے. بہت شکریہ جی وسیم ملک, اور ہم نے یہ معاملہ آپ کے سامنے رکھا. بہرحال صورتحال بڑی دلچسپ ہے. کل جو کچھ یعنی کہ آج کے روز ہوگا وہ عدالتی معاملات سے عدالتوں سے آپ کو آگاہ کریں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.